मगर हुजूर, आज बगदाद के किस इलाके का गश्त करने का इरादा है आपका? यूं करते हैं, आज मशरकी इलाके का गश्त लगाते हैं। उस तरफ से निकले काफी अरसा बीत चुका है। वजह फरमाया हुजूर। आइए चलिए। आओ। हुजूर आला, कहने के लिए तो ये गरीबों की बस्ती है, मगर यहाँ चारों तरफ खुशहाली है, सब खैरियत से हैं। हाँ, खैरियत से लगते हैं। हाँ हुजूर। वो क्या है? वजीर बातदबीर। हाँ अमीरुल मोमिनीन। ये तो बड़ा शानदार महल है। हुजूर, महल तो शानदार ही हुआ करते हैं। अगर महल शानदार नहीं हुआ तो महल और झोपड़ी में फर्क ही क्या रह जाएगा? हमारे कहने का मतलब है कि ये अमीरों की बस्ती तो नहीं है, फिर इस बस्ती में इतना शानदार महल, बात कुछ समझ में नहीं आई। वजह फरमाया हुजूर। इन रस्सियां बटने वाले मजदूरों की बस्ती में ये महल कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टाट में मखमल का पैबंद लगा रखा हो। दरियाफ्त करो जी, इस महल का मालिक कौन है और वो क्या कारोबार करता है? अल्लाह 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 बड़ा बादशाह है। दे अल्लाह के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे। अगर दाता ने दिया है, दे अल्लाह के नाम पे। अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। बाबा ये महल किसका है? एक सखी, जिसके दम से कभी कोई गरीब, कोई फकीर भूखा नहीं रहता। मगर उस सखी का नाम क्या है? ख्वाजा हसन खबाल, जो कभी रस्सियां बटा करता था। अल्लाह बड़ा कमाल है। ये तो वाकई बड़े ताज्जुब की बात है। इसमें ताज्जुब क्या? अल्लाह जिसे चाहे उसे नवाज दे। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो हम लोग शहर बगदाद में अभी अभी दाखिल हुए हैं। किसी सराय की तलाश में इधर निकल आए थे, महल देखकर रुक गए। मुसाफिर हो? हाँ हाँ, मुसाफिर हैं। तो फिर सराय में ठहरने की कोई जरूरत नहीं। सखी हसन खबाल का मेहमान खाना मुसाफिरों के लिए सदा खुला रहता है। जाओ, हसन खबाल की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ। जाओ। हा हा हा। अल्लाह बड़ा कमाल है, अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा कमाल है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे जो इज्जत, जो सादत बख्शी है वो सदा कायम रख। मेरा हाथ सदा ऊपर रख और मैं हमेशा हाजतमंदों की हाजत रवा करता रहूं। खुदाया मेरे इस मकान पर और यहाँ के मकीनों पर और यहाँ आने वाले मेहमानों पर तू अपनी रहमतें और बरकतें यूं ही नाजिल फरमाता रहे। आमीन। अल्लाह गनी। क्या बात है, आज नमाज में बड़ी देर लगा दी। मेहमान खाने में कुछ मुसाफिर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेहमान तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगम, मैं उस दिन को बड़ा मनहूस मानता हूँ जिस दिन कोई मेहमान तशरीफ नहीं लाता। अल्लाह का शुक्र मानिए कि वो मनहूस दिन आपको देखना नसीब नहीं हुआ। वाकई अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज फिर किसी मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका अता फरमाया। बेगम, कुछ खाने वाने का इंतजाम तो किया होता। गुलाम हुसैन के हाथों पूछवाया था, पर उन्होंने तो मना कर दिया, कहा कि कुछ खाकर आए हैं। अच्छा, आप जाइए, मैं गुलाम हुसैन के हाथों शरबत भिजवाती हूँ। अच्छा।
واہ، کیا تراوٹ بخش مشروب ہے۔ حضور، ٹھنڈک تو روح کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ سبحان اللہ، آپ کا یہ مہمان خانہ تو کسی شاہی محل سے کم نہیں۔ جی جناب، مہمان کو ہم اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ مہمان نوازی تو عربوں کی رگ رگ میں رچی بسی ہے جناب۔ اگر کوئی عرب مہمان نواز نہ ہو تو اسے عرب کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے جناب۔ اس شاندار مہمان خانے میں جب بھی کوئی غریب مسافر آتا ہوگا تو اپنے آپ کو کسی بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا ہوگا۔ جی جناب، میرے اس غریب خانے پر ٹھہر کر اگر کسی غریب کو خوشی ملتی ہے تو سچ مانیے اس بات کی خوشی مجھے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک غریب رشن فروش سے ایک امیر شخص بنایا اور مجھے غریبوں کی مدد کرنے کے قابل بنایا۔ رسن فروش؟ مگر معاف کیجئے جناب، مزدوری کر کے کوئی اتنا عالیشان محل تو نہیں بنا سکتا، یہ تو انہونی ہے۔ بے شک، لیکن تقدیر اگر چاہے تو انہونی کو ہونی میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بے شک بے شک، آپ کی کہانی تو بڑی دلچسپ معلوم ہوتی ہے، ہمیں نہیں سنائیں گے؟ کہانی بہت لمبی ہے اور رات بہت چھوٹی ہے، اور پھر آپ دونوں تھکے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں۔ کسی دن آرام سے سناؤں گا۔ ویسے بھی مجھے ایک نیند لے کر تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے، تب تو اس وقت آپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مہمان تو بالکل عجیب تھے، نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی صبح کے ناشتے پر رکے۔ بھائی ہمیں بھی ان کا رویہ بڑا عجیب سا لگا۔ بہرحال مہمان تھے، بھائی ہم نے تو انہیں سار آنکھوں پر بٹھانے کی کوشش کی، اب وہ خود ہی نہ مانے تو ہم کیا کریں؟ آقا آقا، کیا آفت مچائے ہوئے ہو؟ کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ایسا ہی سمجھیے۔ کیا الجلول بک رہے ہو؟ میاں سچیا گئے ہو کیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید نے اپنا ایلچی بھیجا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے؟ بھلا خلیفہ امیر المومنین اپنا ایلچی یہاں کیوں بھیجیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رات جو دو مہمان ٹھہرے تھے وہ کہیں چور اچکے یا لٹیرے رہے ہوں؟ کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ اور نہیں تو کیا، یوں ہی کوئی رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ شک تو ہوگا ہی۔ حضور، میں ابھی اسے یہاں بلا لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بیگم ذرا پردہ کر لو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہیے کیا بات ہے؟ جی، خلیفہ ہارون رشید نے آج رات آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ کہیں ہم سے کوئی بھول تو نہیں ہو گئی ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، بہرحال آج رات آپ کو دربار میں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہنچ جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یا اللہ، خیر کرنا۔ خواجہ حسن خبال، ہمیں یہاں دیکھ کر آپ کا حیرت میں پڑ جانا یہ مناسب ہے، مگر خلیفۃ المومنین کو سلام تک نہ کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ خلیل المومنین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے میرے خلیل المومنین، سلام نہ کرنے کی میری گستاخی کو معاف کر دیجیے۔ رات کو اپنے غریب خانے پر سوداگر مہمان کی صورت میں اور اب سلطان کی صورت میں آپ کو دیکھ کر اب بھی حیرت میں ہوں۔ بات تو حیرت کی ہی ہے، کیونکہ ایک ہی رات میں کوئی سوداگر سلطان نہیں بن سکتا۔ بالکل نہیں۔ اسی لیے تمہاری طرح ہم بھی حیرت میں ہیں
کہ ایک رسن فروش اچانک اتنا امیر کیسے بن بیٹھا کہ اس نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کر لیا. سمجھ گیا میرے امیر المومنین، میں سمجھ گیا. رات کو میرے گھر آپ کے تشریف آوری کا سبب میں سمجھ گیا. آپ یقیناً رات کو گشت پر نکلے ہوں گے اور میرے غریب خانے کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے ہوں گے. یقیناً. مگر اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، یہ سب تقدیر کا کھیل ہے. اے میرے امیر المومنین، میں نے مزدوری کر کے ایمانداری سے روزی کمائی ہے اور یہ سب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں. بے شک مزدوری کر کے اور ایمانداری سے روزی کمانے پر فخر بجا ہے، مگر معاف کیجئے، مزدوری کر کے کوئی محل تو کھڑا نہیں کر سکتا. یہ تو انہونی ہے. بے شک، لیکن تقدیر اور وقت اگر مل جائیں تو انہونی کو ہونی میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی. مقدر کے کھیل بہت نیارے ہوتے ہیں امیر المومنین. تقدیر میں اگر موت لکھی ہو تو آب حیات پی کر بھی انسان مر سکتا ہے، اور اگر جینا لکھا ہو تو زہر حلال پی کر بھی انسان جی سکتا ہے. واہ، کیا بات کہی آپ نے! سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب حسن خبال صاحب، مثال تو آپ نے اچھی دی، لیکن اس مثال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غریب سے اچانک آپ اتنے امیر کیسے بن بیٹھے. ایک لمبی کہانی ہے امیر المومنین. لمبی ہے تو کیا ہوا، ہم پھر بھی سننا چاہیں گے. کسی غریب شخص کا یوں امیر بن جانا تو بڑی ہی دلچسپ داستان ہوگی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صبح ہمیشہ کی طرح رسیاں بٹ رہا تھا، اور رسیاں بٹتے بٹتے میرا بدن تھک کر چور ہو گیا. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں. بھوکے کو کوئی روٹی کھلا دے. آئیے آئیے، بیٹھیے. لگتا ہے مجھ سے زیادہ تم بھوکے ہو. ہاں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں. اچھا، یہ تم ہی کھا لو، کم سے کم تمہارا پیٹ تو بھرے گا. لو. یہ کیا؟ تم نے تو سارا کھانا مجھے دے دیا، پھر تم کیا کھاؤ گے؟ میری فکر نہ کرو، تم کھانا کھا لو. اچھا، آپ کھانا کھا لیجئے، مجھے بہت ساری رسیاں بٹنی ہیں. اے حسن خبال، تم نے خود بھوکے رہ کر اور اپنا سارا کھانا مجھے دے کر میری بھوک مٹائی ہے. میں تمہارا احسان مند ہوں. ارے بھائی، تمہاری آواز کیسے بدل گئی؟ کون ہو تم؟ میں جن ہوں. میرا نام کھوجی جن ہے.
جو چیز غائب ہوتی ہے میں اسے ڈھونڈ نکالتا ہوں. پر تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا، اس لیے میں نے فقیر کا روپ دھر لیا تھا. پر میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں میرا امتحان لے رہے ہو؟ کیوں مجھ غریب کو آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ اس لیے کہ تم غریب ہو، ایماندار ہو، اور مجھے ایک غریب اور ایماندار آدمی کی تلاش تھی جو محنتی بھی ہو. دیکھو بھائی، تم جو کوئی بھی ہو، پر مجھ غریب کو اپنا کام کرنے دو. میرا کام تو ہو گیا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا. میرا کام ہو جائے گا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، مگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تمہارا کام کیسے ہوگا، مگر اپنے مالکوں کو جا کر یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو انسان تپتی دھوپ میں رہ کر محنت کرتا ہے، خود کو بھوکا رکھ کر اپنے منہ کا نوالا کسی فقیر کو دے کر خوش ہوتا ہے، یقیناً وہ ایک بے حد ایماندار انسان ہے. میری ایمانداری سے کسی کو کیا سروکار؟ اچھا نیک انسان، تو نے اپنی روٹی کھلا کر مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ ایک دن تجھے اس کا صلہ ضرور دے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا میرے آقا، مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا میرے آقا، مل گیا. کون مل گیا؟ جس کے لیے آپ دونوں میں شرط لگی ہے کہ انسان کی کامیابی تقدیر یا تدبیر پر منحصر ہے. ہاں، آج کے زمانے میں بہت ڈھونڈنے پر بڑی مشکل سے، بڑی مشقت کے بعد ایک نیک اور ایماندار انسان کو تلاش کر پایا ہوں. شاباش کھوجی، شاباش. میں جانتا تھا کہ تم ایک محنتی اور ایماندار انسان کو ضرور ڈھونڈ نکالو گے. ہاں آقا ساتھ، میں نے بغداد شہر کا چپا چپا ڈھونڈ کر ایک نیک اور ایماندار انسان کو ڈھونڈ نکالا ہے. کیا نام ہے اس کا اور کہاں رہتا ہے؟ وہ ایماندار آدمزاد ہے؟ ہاں آقا، اس کا نام حسن خبال ہے اور بغداد شہر کے مشرقی علاقے میں رہتا ہے اور رسیاں بٹ کر گھر بار چلاتا ہے. شاباش کھوجی، شاباش. تو نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے، ورنہ ہم انسانوں کی دنیا میں ایماندار انسان کو ڈھونڈتے ہی رہ جاتے. شکریہ میرے آقا. کوئی اور کام ہو تو مجھے حکم دیجئے. نہیں کھوجی، فی الحال بس اتنا ہی کافی ہے، تم جا سکتے ہو. جو حکم میرے آقا. سعد، اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی بات کو سچ ثابت کر سکوں کہ محنت سے قسمت بنتی ہے. میں اب بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر قسمت میں نہ ہو تو ساری محنت برباد ہو جاتی ہے. تم دیکھو، میں حسن خبال کو دولت دیتا ہوں اور وہ محنت کر کے کس طرح اپنی قسمت کو چمکاتا ہے. دولت کی چمک سے قسمت نہیں چمکتی. ہاں، قسمت چاہے تو زندگی میں دولت سے اتنا نور بھر دے کہ آنکھیں چکاچوند ہو جائیں. بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اب اس کا فیصلہ صرف حسن خبال کے ہاتھ میں ہے. تو چلو چل کر دنیا میں حسن خبال سے مل لیں. ہاں، مگر جن بن کر نہیں، آدمی بن کر چلتے ہیں.